अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो 2 रोज़ा समिट थी वो इख्तिताम हुआ उसका, और उसके बाद सबको ज़ाहिर है इसकी तरफ नज़रें भी मरकूज़ थी कि आया इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। कोई ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू की खबरें तो नहीं आई, अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना से रवानगी से कबल उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि चाइना से अहम उमूर पर बातचीत हुई है, और ईरान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ईरान को जौहरी हथियार यानी मुअत्तल अगर वो रखता है 20 साल के लिए तो उन्हें इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर से ये कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बेइंतहा करीब था, और अब उनको फ़िक्र जो है वो जौहरी डस्ट के हवाले से है, यानी वो जो इनरिच यूरेनियम है जिसके लिए उनका ये कहना था कि चाइना और अमेरिका वाहिद वो मुल्क हैं जो वहाँ से इसको सेफली निकाल सकते हैं। अपनी जो मुलाकात है चीनी सदर शी जिनपिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि उन्होंने टैरिफ के हवाले से कोई बातचीत नहीं की, अलबत्ता ताइवान के हवाले से उनका कहना था कि ये नहीं होगा कि अमेरिका और चाइना की ताइवान पर किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और ये भी उन्होंने साथ में कहा कि अमेरिका ने अपना कोई वाज़े मौक़िफ़ ताइवान के हवाले से नहीं दिया है। बहरहाल ये समिट एक ऐसे मौके पर हुई है कि बैकड्रॉप में ईरान के हवाले से अमेरिका और ईरान की अभी तक कोई डील नहीं हो सकी, जबकि एनालिस्ट का ये मानना था कि शायद चाइना के अपने दौरे से पहले सदर ट्रंप ये चाहते थे कि किसी सूरत ईरान के साथ मामला तय हो जाएं, ताकि बहुत से सारे एनालिस्ट का ये भी मानना था कि बग़ैर तय हुए जो ये मुलाकात हुई है तो चाइना का इस मुलाकात के अंदर एक तरह से एक अपर हैंड ही था। इस सब पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ इन फोकस एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खालिद साहब, अमेरिका और चाइनीज़ सदर की जो अमेरिकी और चाइनीज़ सदर की जो मुलाकात हुई, 2 रोज़ा जो समिट थी, उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका। अलबत्ता क्या आप समझते हैं कि इस समिट के बाद दोनों जो ममालिक हैं स्ट्रेटिजिकली जो है वो इनमें एक बेहतर पार्टनरशिप जो है वो हुई है या मज़ीद स्ट्रॉन्गर हुए हैं, या जो कोर इश्यूज़ हैं दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड? जी देखिए, शुक्रिया। बात ये है कि ये विजिट जो था मेरी नज़र में ये कोई रीसेट नहीं होने जा रही थी रिलेशनशिप की, ये कैलिब्रेशन थी दोनों साइड से, क्योंकि पिछले आप देखिए कि साल 2 साल में 1.5 साल में इनके ताल्लुकात में काफ़ी जो है नशेब व फराज आए, बल्कि जो प्यूनिटिव एक्शंस थे अमेरिका के टैरिफ के ऊपर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर और बाकी चीज़ों में भी पाबंदियाँ लगाना, तो उससे चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में काफ़ी सदमहरी आई। तो ये अब एक तो इस दौरे की अहमियत ये है कि ये तकरीबन 9 साल के बाद किसी अमेरिकी सदर का पहला दौरा था, और सदर ट्रंप भी थे जो पिछले अपने टर्म में उन्होंने चीन का दौरा किया था। तो अब ये 9 साल के बाद यानी कि गो के उनकी आपस में मुलाकातें होती रही हैं मल्टीलैटरल सेटिंग्स में और कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बायलैटरली ये एक जो था स्टेट विजिट था उनका। तो अब देखिए कि कोई इसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी। इश्यूज जो डिस्कस हुए हैं वो ताइवान है, ऑब्वियसली ट्रेड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस हैं जो चीन के ऊपर लगी हैं, और ईरान है। ये ब्रॉडली स्पीकिंग इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुई 1.5 दिन के अंदर। एक तो पूरे जो कल ग्रेट हॉल में डिस्कशन हुई है 2-2.5 घंटे की, वो उसके बाद जो खाना था रात का उस पर डिस्कशन हुई, और आज जो एक फेवरेट लंच था जो कि ने उनके एजाज़ में दिया तो उस पर भी गुफ्तगू। अब ये बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वापस रवाना हुए हैं तो वो जहाज में सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे, और उस पर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी। जैसे कि आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये बात की कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चीन और अमेरिका ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो ईरान को जो है वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते, और 20 साल के लिए जो है वो अग्रीड है। न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर उनका अपना एक है पर्सपेक्टिव है कि वो अमेरिका जो वो उसकी कस्टडी में होना चाहिए। अब देखिए दूसरी तरफ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडिया में, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों के ऊपर अपनी पोजीशन को वाजे किया। अब दूसरी बात ये कि इस वक्त जो है ना, देखिए चीन की तरफ से मैसेज था अमेरिका को कि देखिए बात ये कि हम दोनों बड़ी ताकतें हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपने रिलेशंस जो हैं उनको ऐसे नेविगेट करें कि आपस में भी स्टेबिलिटी हो और दुनिया में भी उसकी वजह से स्टेबिलिटी आए। तो एक
یعنی کہ جو کو ایگزسٹنس اور کوآپریشن کا میسج تھا وہ کنسسٹنٹلی چین دے رہا ہے، اور وہی ابھی ریٹریٹ بھی کیا، بلکہ شی جن پنگ نے تو یہ بھی کہا اپنی شاید تقریر میں کل بینکویٹ میں میرا خیال ہے کہ ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اسٹیبلٹی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ امریکہ اور چین جو ہے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈسریگارڈ نہ کریں، اور آپس میں تعاون کے ذریعے دنیا کا نظام چلانے کی کوشش کریں۔ تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ریڈ آؤٹس جو ہیں وہ بالکل اس میں، یعنی جیسے میں نے کہا کہ بٹس اینڈ پیسز میں بالکل ہاں، دیکھیں امریکی صدر نے، میں ایران کی طرف واپس آؤں گی، لیکن مسعود خالد صاحب جیسے امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فرسٹ ریڈ آؤٹ تھا وائٹ ہاؤس کا، اس میں یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے آئل لے گا کیونکہ وہ آبنائے ہرموز کی بندش پہ اب انحصار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ابھی جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سویابین کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، جو کہ ٹیرف کے معاملات میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ معاملات میکسیکو کی طرف، برازیل کی طرف چلے گئے تھے چائنا کے۔ ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا اس سمٹ کے بعد، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریکیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیشنز، دوز ریلیشنز، اس کی سٹیبلٹی مزید سٹرونگر ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی، ان دا سینس کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو انوائٹ بھی کیا ہے سپٹمبر میں، اب وہ جائیں گے، اس کے بعد ایپیک کی سمٹ ہونی ہے نومبر میں، اس میں ملاقات ہوگی۔ تو اس بٹوین ناؤ اینڈ دین، بٹوین دیز ٹو ایونٹس ان سپٹمبر اور نومبر، دونوں سائڈز کم از کم چین تو یہ نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کا جو یہ پروسیس بیجنگ کل شروع ہوا اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے یا اس میں کوئی رکھنا ہے۔ جہاں تک ٹریڈ ایشوز کا تعلق ہے، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور کیونکہ 3 دن پہلے انہوں نے ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ہائی لیول، ٹریڈ سیکرٹری اور ان کی طرف سے وائس پریمیئر تھے چائنا کی طرف سے، جو ان سارے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے درمیان بات ہوئی ہے وہاں پر کوریا میں، اور in run up to as a preparatory meeting for this summit which took place yesterday. تو انہوں نے طے کیا ہے کہ ٹریڈ ایشوز کے اوپر کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں وہ آپس میں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چین جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر کنسیشن دے گا، وہ سویابین کی امپورٹ اور آئل اینڈ گیس کی امپورٹ جو ہے امریکہ سے کسی حد تک وہ میرا خیال ہے اوپن کرے گا۔ دوسری یہ کہ جو ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ ریئر ارتھس پہ جو ہے وہ امریکہ ان سے مانگے گا۔ فینٹنل ایک جو ہے پریکرسر ہوتا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے، تو ایگریکلچر کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے کنسیشن کا حصہ ہوں گی، پیکج کا حصہ ہوں گی، جس پہ میرا خیال ہے کہ یا تو کچھ سگنیچر ہوں گے یا اناؤنسمنٹ ہوگی۔ ریئر ارتھ جو ہے وہ تو لیور جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے، تو امریکہ کو ہر چیز کے لیے ریئر ارتھ میٹلز اور منرلز چاہیے، چاہے وہ F-35 ہو یا ان کے R2s ہو یا ان کے شپس ہوں۔ وہ اگر چائنا اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی ایکسپورٹ الاؤ نہیں کرتا تو امریکہ کے لیے مشکلات ہیں۔ ان کا تو آلریڈی اتنا اسٹاک پائل جو ہے وہ ضائع ہوا ہے ایران میں، کہتے ہیں ایک ایسٹیمیٹ جو آ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں 50% تک جو ان کے میزائلس ہیں مختلف نوعیت کے وہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کو ریپلنش کرنا اور اس کو دوبارہ تیار کرنا اٹ ول ٹیک ٹائم، اینڈ obviously you need the raw material and ingredients for that. دوسری بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو کربز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں چپس کے اوپر، چپس کی ایکسپورٹ کے اوپر، ہائی ریزولوشن جو چپس ہوتی ہیں جو کہ شاید نیویڈیا بناتا ہے، شاید نہیں، میرا خیال وہی بناتا ہے H200 سمتھنگ جی پی یو سمتھنگ، وہ چین کو ملے۔ اب اس میں کہاں تک وہ مڈل گراؤنڈ پہ پہنچتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایگریکلچر اور ان ایشوز کے اوپر ٹریڈ میٹرز میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے شاید سامنے آئے۔ اچھا، دوسرے طرح کا آپ نے ذکر کیا تو ایران پہ تو یہی ہے کہ ایران پہ انہوں نے یہی کہا کہ دونوں جنگ نہیں چاہتے، اور چین کا جو میرا خیال ہے ایک اسٹیٹمنٹ آیا اسپوکس مین کا، اس نے بھی کہا کہ ایک تو یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، مطلب انہوں نے تو پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ امریکہ نے جنگ کیوں کی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بالکل اسٹریٹ بھی کھلنی چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے دونوں کا اتفاق ہے۔ لیکن کیا امریکی صدر کسی قسم کی چائنیز کمٹمنٹ لے پائے ہیں کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے کہ وہ ایران پر پریشر ڈالیں گے ان آرڈر ٹو اوپن دس اسٹریٹ؟ دیکھیے یہ بات ہے کہ یہ تو پریشر اگر ڈالیں گے تو اس کا پبلکلی اناؤنس تو نہیں کریں گے نا، وہ تو ایران اور چین جو ہے آپس میں بات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے بھی آج ایران میں بات کی ہے کہ ہم چین کا جو اس قسم کا
جو ہے ہم تو چین کے مسالانت وہ جو ہوتا ہے میڈیٹری رول کو ہم ویلکم کرتے ہیں, تو دے ہیو گڈ ٹائز بٹوین ایران اینڈ چائنا. تو چائنا اگر کہے گا بھی تو پبلکلی بھی کہہ سکتا ہے, لیکن وہ اپنے ڈپلومیٹک چینل سے ایران کو کہے گا کہ بھئی یہ اسٹریٹ, دیکھیں نا چائنا کو تو اپنا انٹرسٹ بھی ہے کہ اسٹریٹ کھلے, دنیا کا انٹرسٹ ہے. تو اس کے اوپر جو میتھڈالوجی ہوگی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اس میں کوہیرنس کئی دفعہ نہیں ہوتی, بلکہ زیادہ تر نہیں ہوتی. تو وہ ایک ٹویٹ کے بعد دوسری ٹویٹ آ جاتی ہے, تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان اینالائزنگ واٹ ہی مینس. ٹھیک ہے, تو ذرا اس کے لیے ویٹ ہمیں کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ تائیوان کا جو ایشو ہے وہ تو میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں بھی شاید میں نے کہا ہوگا, اور پروگرام میں ادھر ادھر دوسرے فورم میں نے کہا ہے کہ تائیوان جو ہے دیٹس اے ریڈ لائن فار چائنا. انہوں نے بڑا ایمفیٹیکلی جو ہے پریزیڈنٹ چین نے کنوے کیا کہ اس کے اوپر تو ہمارا کلیش ہو سکتا ہے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید یہ کہا ہے کہ نہیں کلیش تو ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن وہ ایک مسئلہ ہے, انہوں نے $14 بلین کی عام تیز جو ہے وہ تائیوان کو رکھی ہوئی ہے کہ وہ دینی ہے. اب یہ انہوں نے اس وزٹ کی وجہ سے اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیے اب جا کے کیا کرتے ہیں. کہہ کے تو یہ گئے ہیں, دیکھیں کہہ کے تو یہ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ دیں گے یا نہیں دیں گے. جی, لیکن اگر فیصلہ کر دیا اور ان کو دیا تو ظاہری بات ہے پھر ایک اور اریٹنٹ پڑا کھڑا ہو جائے گا. تو تائیوان کے اوپر تو چین جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ شی نے یہ وارننگ دی ہے, بالکل یہ اس کو آپ یعنی کہ فیس ویلیو پہ لیں. اوکے, اٹس اے ویری سیریس وارننگ. مطلب امریکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اس کو سوچ سمجھ کے اس وارننگ کو سمجھیں, کیونکہ چائنا تو اگر لڑنا بھی پڑا تو اس کے اوپر لڑ پڑے. اچھا, تو یہ مجھے بتائیں مسعود صاحب کہ ایران کے حوالے سے جیسے جو انیشل ریڈ آؤٹ تھا اس کے اندر تو یہ کہا گیا تھا کہ چائنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی ٹول چارج ہو, کوئی ملٹرائزیشن ہو آف دا اسٹریٹ آف ہارموز. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے, اور آج اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے, ان کے جو ترجمان ہیں, کہ وہ جو ایجنڈا جو ایک ساتھ اور لانچ کیا گیا تھا ان آرڈر ٹو فائنڈ اے ڈپلومیٹک سولوشن ٹو دس پرابلم. آپ اور آج عباس عراقچی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ویلکم کرتے ہیں. ہاؤ سون ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ ایک تھریٹ پھر ٹرمپ صاحب دے کر گئے ہیں کہ ایک انٹرویو میں جو انہوں نے وہیں سے انٹرویو دیا تھا اس میں یہ کہا کہ اب لے لیں ورنہ پھر اٹیک کے لیے ایک طرح سے تیار ہو جائے. دیٹس واٹ اٹ مینٹ. جی, وہ پریشر رکھیں گے, اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہا ہے. لیکن ایک بڑی اچھی سگنیفیکنٹ بات آج کی ہے, ایرانی وزیر خارجہ نے وہاں پر دہلی میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ 2 کنٹریز اس کو مینیج کنٹرول کرتے ہیں, ایک ہم ہیں اور ایک عمان ہے. ٹھیک ہے, اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ایڈمنسٹر کیا جائے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے, اور بات صحیح ہے کہ وہ ان اے وے اٹ از ناٹ این انٹرنیشنل چینل دیٹ وے. اگر دیکھا جائے تو اگر دونوں کنٹریز کا وہاں پر کنٹرول ہے, ان کا ہے ایران کا اور عمان کا ہے, تو ظاہری بات ہے جو بھی جہاز گزریں گے, جو بھی شپنگ وہاں سے ہوگی, ٹریفک جو بھی گزرے گی, تو وہ دونوں کنٹریز کے رضامندی سے ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایران اس وقت جو سخت پوزیشن اپنائے ہوا ہے ٹول وال پہ, ہو سکتا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. اوکے, بڑھے گا, وہ بڑھے گا. تو میرا مطلب ہے کہ فی الحال تو ان کی یہ پوزیشن ہے, بڑی ہارڈ لائن پوزیشن لگتی ہے کہ جی ہم ٹول لگائیں گے. لیکن اگر وہ عمان کو انوالو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے عمان اس سے ایگری نہ کرے کہ ٹول لگنا چاہیے. لیکن یہ تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا کہ دونوں مل کے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک جوائنٹ پیکج دیں, عمان اور ایران, کہ جی یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, ان پیرامیٹرز کے اندر جو ہے اب انٹرنیشنل نیویگیشن ہوگی. پہلے تو چل رہا تھا نا معاملہ, تو ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ شاید بن جائے. تو ایران میرا خیال ہے اس طرح کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ٹول ٹیکس اینڈ آل دیٹ وہ تو پھر یہ کہ دوسرے ممالک جو جہاں سے اور اسٹیٹس ہیں وہاں سے بھی اس طرح جائے گا, کیونکہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اس کو پھر ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ہوگا, اس کے اوپر اور بڑھے گا, اور ایران بھی شاید اس کے اوپر فلیکسیبلٹی اسپیکولیٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ شو کر سکتا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم. اوکے, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے, چائنا دوست بھی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اس ریجن میں, سب سے ہمارا کلوز ایلائی بھی ہم کہتے ہیں وہ ہیں, اور دوسری طرف وی آر آلسو میڈیٹنگ اینڈ وی آر لائک اے برج بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران. سو ڈز دیٹ میک اس more strong, یا it exposes us ایک طرح سے to more issues? No, I don't think so کہ ہماری پوزیشن ویکن ہو رہی ہے. ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میڈیشن کرا کے.
ہم تو امن کے لیے اسٹیبلٹی کے لیے اس ریجن میں ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی ہے. دیکھیے ہمارا تیل بھی بند ہوا ہے, بڑی مشکلوں سے پہنچ رہا ہے, ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے ایران کے ساتھ. تو یہ مطلب فری فلو تو نہیں ہے نا, تو ہمارا تو انٹرسٹ ہے, ہماری ریمیٹنسز رک جائیں گی, کم ہو جائیں گی, ان امپلائمنٹ شروع ہو سکتی ہے. سارے فیکٹرز ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جلد سے جلد کھلے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے تو وہ اس یعنی کہ اس خطے میں امن کے لیے, استحکام کے لیے اور اسٹیٹ کو کھلوانے کے لیے یہ رول پلے کیا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے بڑا جو سپر پاور ہے اس نے ہمارے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. ایران نے ہمارے اوپر اعتماد, اور ابھی تک دیکھیے ہماری تعریفیں ہو رہی. تو اس میں پاکستان, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از ناٹ گڈ. اب پاکستان اگر فرض کیجئے بالکل آگے نہیں چلتا پروسیس, تو پاکستان کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ خود کر لیجئے پھر ساری چیز. لیکن اب تک جو رول ہم نے پلے کیا ہے وہ تو بڑا کنسٹرکٹیو, پازیٹیو ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیے نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تعریف کر رہے ہیں, ایران بھی تعریف کر رہا ہے, دوسرے ممالک بھی تعریف کر رہے ہیں آپ کے کہ نہیں پاکستان کا رول بڑا اچھا تھا. اور اس سے ہمیں ایک اپنا پروفائل کو بڑھانے میں, امپروو کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملی ہے, ہماری ڈپلومیسی کو تقویت ملی ہے. تو اٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایفرٹ اینڈ آئی تھنک وی شوڈ بی پازیٹیو اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا موقع آیا. اور دیکھیے نا 71 میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, آئی ایم 100% شیور, آپ دیکھیے گا یہ جو سمٹ کل ہوئی ہے بیجنگ میں, اس میں پاکستان کا ذکر دونوں سائڈز نے کیا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا ہوگا اور چین کی طرف سے بھی اپریسیشن ہوئی ہوگی پاکستان کے رول کی. تو اور ہمیں کیا مطلب یہ کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں اس کی پذیرائی ہو رہی ہو ان دی most important world capitals. Right. بہت بہت شکریہ مسعود خان for being with us on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ملک میں جو سیاسی اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ بیانات کی حد تک تو لگتا ہے کہ بڑھنے کو ہے, کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ڈومیسٹکلی اب آنے والے بجٹ اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آنے والے بجٹ میں کس حد تک ریلیف ممکن ہو پائے گی جبکہ آئی ایم ایف نے مزید ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب, ایک تو ظاہر ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, ہفتہ وار میں بھی آج ہی فگرز آئے, اضافہ ہوا, اور وجہ ظاہر ہے کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہو ہی رہا ہے. اب آئی ایم ایف کی جانب سے جو مزید شرائط سامنے رکھی گئی ہیں اور اس بنا پر آپ لوگ بجٹ بھی بنائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ مزید بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جائے گا انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ظاہر مشکل ایک ٹائم ہے, اکنامک حالات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ایک جنگ چل رہی ہے خطے کے اندر, اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کافی سارے چیلنجز ہیں جو حکومت جن کو فیس کر رہی ہے اور اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آنے والے بجٹ میں یہ ضرور امید کرنی چاہیے کہ عوام کو ضرور حکومت کہیں نہ کہیں ریلیف دے گی. اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام بھی کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جہاں جو عوام ہیں ان کو, یا جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو, یا چھوٹے کاروبار کے جو لوگ ہیں ان کو, جہاں ہم ریلیف دے سکیں ہم ان کو ضرور ریلیف پہنچائیں گے. مگر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ 15% اپنی جو پیٹرولیم کی جو ضرورت ہے وہ خود پوری کرتا ہے, باقی 85% جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہوں اس کے اوپر پھر آپ کا کنٹرول اتنا رہتا نہیں ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے جو ایشوز وغیرہ آ رہے ہیں, مگر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایسی اچیومنٹس لے آئیں اور ایسے معاملات کر لیں کہ یہ جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ہم اس سے تھوڑا ہمیں ریپریو مل سکے. اچھا سینیٹر صاحب, یہ تو آپ لوگ عوام کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں, اور جو سچ ہے کہ 85% ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, وچ از فائن, یہ سمجھ لیا لوگوں نے. لیکن جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ہر بات مان لیتے ہیں, لیکن ان باتوں کے اوپر آپ نہیں آتے جس سے عوام پر بوجھ کم پڑے. جیسے کہ آج بھی جو ڈیمانڈز آئی ہیں سامنے, اس میں اگر بجلی اور گیس کی چلیں ٹیرف بڑھانے کا ہے, لیکن ساتھ میں ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے انہوں نے پھر کہا ہے کہ اس کو آپ کو کم کرنا ہوگا. ریٹیلرز, ہول سیلرز جن سے آپ لوگ نہیں لے پاتے اور نہیں لیا, جبکہ فائنانس منسٹر نے کہا تھا پچھلے بجٹ کے بعد دیٹ از واٹ دا فوکس از گوئنگ ٹو بی, وہ آپ لوگ کرنے میں پھر سے ناکام ہوئے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ جو ٹارگٹ آپ لوگ سیٹ کرتے ہیں ٹیکسز کا, وہ آپ پی ڈی ایل کی مد میں اٹھا لیتے ہیں,
جبکہ جو دوسری ایریاز ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکس کرنا چاہیے وہ آپ لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں پر ہمیشہ پر جلتے ہیں. یہ شکایت آپ لوگوں کی حکومت سے رہے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن ابھی اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا جائے تو وہ اوپر ہی گئی ہے. اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو نکالیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ اچھا ہے. وہ اچھا تو نہیں، میں بہت اچھا تو نہیں، لیکن پہلے سے ضرور بہتر ہے. یہ ضرور بات ہے کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں ہماری اکانومی کے اندر جن کو ٹیکس کرنا کافی مشکل ہے، جن میں سے کچھ کا آپ نے نام بھی لیا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو سیکٹرز اس ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں ان کو لے آئیں، اور جہاں جہاں عوام کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں وہاں پہ ہم دیں. اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے ساری کاوشیں پوری کامیاب بھی نہ ہو، لیکن حکومت کی نیک نیتی کے ساتھ پوری کوشش ہے کہ وہ عوام کو جہاں جہاں ریلیف دے سکتی ہے دے. سر آپ حکومت ہیں، مضبوط حکومت ہیں، توانا حکومت ہیں، ترمیمیں پاس کر لیتے ہیں. کمال ہے کہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے ان ایریا سے، وہاں جا کر حکومت ہیلپ لیس کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی. نہیں دیکھیں، وہ یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، نہ اتنا سادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہزاروں لاکھوں ریٹیلرز ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ بھی نہیں کہ سارے بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. ظاہر ایک جو پرچون کی دکان چلا رہا ہے یا چھوٹی دکان چلا رہا ہے اس کے پاس تو بہت پیسے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے ریٹیلرز بھی ہیں جو بہت امیر ہیں. اس کے اوپر حکومت کی بڑی کوشش ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے، اور اس کے اوپر کافی کاوشیں پہلے بھی کی گئی ہیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں. لیکن یہ کچھ عرصہ لگے گا ان کو لاتے لاتے بھی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو ہماری پرسنٹیج ہے اس کو جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں ہم کریں. صحیح. اب آتے ہیں 28ویں جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ سے ایک بازگشت شروع ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم لانے کو ہے. البتہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ڈسکشن کا حصہ ضرور بن رہے ہیں. کیا چیزیں ایسی ہیں جو صوبوں سے وفاق اب لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس میں 18ویں ترمیم کا بھی ذکر آ رہا ہے، NFC کا بھی ذکر آ رہا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑے ایک کلیئر موقف رکھتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایشوز ہیں ایسے جن کو اگر ہمیں ایڈریس کر لے تو وہ بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی، جو آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کی پرسنٹیج جو 18ویں ترمیم میں مختص ہوئی تھی وہ صوبوں کو جو ملتی ہے وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کے جو وفاقی حکومت اس کے پاس قرضہ دینے کے مد میں، دفاع کے مد میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں، وفاقی حکومت کو چلانے کی مد میں، اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں پیسے بہت کم بچتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ ہیں تو ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار، اگر پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہوگی اور ہم قرضوں پہ قرضے لیتے رہیں گے اور بجٹ ڈیفیسٹ پہ بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا ہر دفعہ، تو اس کا ایونچولی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی، اور آنے والی جو قومیں، آنے والی جو نسلیں، ان کو ان کے بیاہ پہ ہم آلریڈی قرضہ لے چکے ہوں گے. اوکے. تو اس کو اگر ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اور بہتر پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈیفیسٹ کو کم کرنا پڑے گا اور اپنے اخراجات اتنے محدود کرنے پڑیں گے جتنے ہماری کلیکشن ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کہ کیسے جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کیا جائے. اس کے اندر جو ہے وہ بات چیت تمام ہم میجر سٹیک ہولڈر سے کر رہے ہیں. اوکے. اس کے علاوہ جو لوکل باڈیز کا جو ایشو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اختیارات کا جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیول پہ ان کو منتقلی، اور جو ان کے جو فائنینشیل ان کے جو پیسے ہیں، جو بجٹنگ ہے، وہ ان کی منتقلی جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیول تک مسلم لیگ نون نے تو الیکشن بھی کرایا اور کافی حد تک اختیار بھی جو ہے وہ یونین کونسل تک لے کے گئے ہیں، لیکن باقی صوبوں میں جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کہ جو MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایک آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے اور لوکل باڈیز کا جو نظام ہے وہ یکساں بھی ہو پورے ملک میں، اور جو اختیارات ہیں اس کی منتقلی بھی نچلی سطح تک ہو، تو یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے 28ویں اور ترمیم. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن میرا خیال ہے اس کو دینی چاہیے لوکل باڈیز کو. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی حکومت آ کے لوکل باڈیز کو ختم کر دے. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے جو آپ کا جو بھی کاؤنسلر یا جو بھی بندہ الیکٹ ہوتا ہے اس کے پاس پاورز ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو ایکسرسائز کر کے جو لوکل لیول کے ایشوز ہیں ان کو ادھر ہی ریزالو کر لیں.
تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہیں اور بڑا کلیئر موقف رکھتی ہے. آپ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں حکومت میں, ان کو منائیں گے کیسے؟ دیکھیں ہم منانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے, اور یہ اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں, میں نے تو 2-3 ہی بتائے ہیں, لیکن اور بھی ایشوز ہیں, لیکن ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے, اور جو بھی ہم کریں گے اس میں ہم پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کریں گے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے چلائیں گے. اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ کام اسی طرح ہو جس طرح آپ نے شروع میں سوچا ہو, لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتے ہیں. 18ویں ترمیم کے رول بیک ہونے کا وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی, اس کو بڑا سٹڈی کیا گیا تھا. کیا اس کے حوالے سے بھی وفاق چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں واپس وفاق کے پاس آئیں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں تو بہت ساری چیزیں تھیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک کرنا چاہتا ہے یا رول بیک ہو بھی سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس وقت منتقل. اب صرف ایشو جو آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیادی ایشو یہ آ رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا اور آپ قرضوں پہ قرضے لے کے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے جتنا آپ قرضہ لیتے ہیں اتنا ہی قرضہ پھر آپ واپس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بجٹ کے اوپر بڑے ایشوز آتے ہیں, پھر انفلیشن اس کی وجہ سے بھی آتی ہے, ظاہر ہے پھر آپ کو پیسہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو ساتھ بیٹھ کے میرا خیال ہے اس کو اگر ایک انٹلیکچوئل اور لاجیکل طریقے سے لے کے چلا جائے تو کوئی نہ کوئی سلوشن مجھے یقین نکل آئے گا. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی جب بھی آئی؟ دیکھیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے ہوگا یا پی ٹی آئی کا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا. مطلب بڑی سمپل سی ایکویشن ہے, آپ دیکھ لیں اس کو, نمبرز گیم بڑے واضح ہیں. صحیح. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. کیا اس کے لیے صوبے تیار ہیں؟ کیونکہ اب بجٹ بھی آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بسک کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ خطیر رقم جو ہے وہ بھی جاتی ہے. دیکھیں بیسٹ جو ہے وہ تقریباً آپ دیکھیں 854 ارب روپے کا تھا. تو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو وفاق کا سب سے بڑا پروگرام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا, وہ جو ہے 1000 ارب روپے کا بھی نہیں تھا لاسٹ ایئر. میرا خیال ہے 800-900 ارب روپے کا اراؤنڈ ہوا ہے. تو اب ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے 3000 ارب روپے کی کاموں کی, مگر پیسے جو ہے وہ 1000 ارب روپے بھی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے. تو اب یہ اس چیز کو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی رقم ہم دے رہے ہیں لوگوں کو, اس کے اندر اگر صوبے اپنا حصہ ڈالیں تو شاید یہ اچھا ہو, لیکن یہ بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس رقم کو دینے سے ہم لوگوں کو کی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں یا ان کو ہم مسلسل جو ہے وہ ایک کیش اسٹائپنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایڈکٹ کر دیں گے کہ وہ انہیں ہر مہینے مل جائے کریں گے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک چیز میرا خیال ہے ضرور دیکھنی چاہیے. اور یہ کتنی جلدی ہم سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی, یعنی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے حکومت نے؟ دیکھیں یہ 28ویں آئینی ترمیم اس وقت کسی ڈرافٹ کی فارم میں نہیں ہے. ابھی اس کی بنیادی چیزوں کے اوپر بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی کنسنسس ایوالو ہوگا تو تبھی آئے گی. اس سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ آ سکتی ہے, اور ان چیزوں کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, کچھ ہفتے کچھ مہینے لگتے ہیں. جیسے اب ماضی کی اگر ترمیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو پھر دیکھ کے پھر جو ہے ابھی کوئی ڈرافٹ فارم میں نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ کوئی اگر ایگریمنٹ ہو گیا بٹوین دی ٹاپ لیڈرشپ آف دا پولیٹیکل پارٹیز تو پھر شاید کسی فارم میں آ جائے. اوکے. نئے صوبوں کے قیام کی بھی بڑے ہم ذکر سنتے ہیں, کیا وہ بھی ممکنہ طور پر اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے صوبہ پنجاب کو چلا رہی ہیں, اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے ثمرات تحصیل کے لیول تک چلے گئے, ڈسٹرکٹ لیول سے ڈویژن ڈسٹرکٹ اس کے بعد تحصیل لیول پہ آ چکے ہیں. اوکے. تو ظاہر ہے ہم جو ہے وہ اگر ایک کام ٹھیک ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحیح, میں سمجھ گئی, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاپولیشن وائز سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ایک بات بتا دیں نا کہ اگر ایک صوبہ ٹھیک طرح چل رہا ہے اور آپ نے اس کو 4 اس کے 5 حصے کر دیے اور پھر وہ ٹھیک نہ چلا تو پھر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اور یہ کوئی لاجک کہیں پہ ہے نہیں دنیا میں کہ اگر آپ کسی چیز صوبے زیادہ بنا دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ کوئی لاجک مجھے کہیں نہیں نظر آئی. اگر آپ کے صوبے زیادہ ہوں گے اور پور مینجمنٹ ہوگی, پور گورننس ہوگی تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا.
پھر یہ ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صوبے میں مسائل زیادہ ہیں یا ڈیولپمنٹ کم ہے یا شہروں کے جو ہے وہ حالت بہت بری ہے یا کوئی پرٹیکولر ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر ادھر کی صوبائی اسمبلی اس پہ ایگری کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے معاملہ. یعنی پنجاب کی حد تک آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے نئے صوبے کے قیام کی, اس لیے کیونکہ پنجاب صوبہ بہترین چل رہا ہے؟ دیکھیں نا آپ, میں اس کی کیا مثال دوں, پوری دنیا مثال دیتی ہے. اترا پنجاب کی جو ہے وہ یو کے میں اسٹڈی پڑھائی گئی ہے. پھر یہ موٹر ویز دیکھ لیں, انڈر میٹروز دیکھ لیں, ریل روڈز دیکھ لیں. اب تو جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ٹاؤن اور سٹیز ہیں پنجاب میں, ان کے اندر اتنی خوبصورت قسم کی ان کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے, ان کو آرگنائز کیا گیا ہے, ان کی دکانیں ٹھیک کی جا رہی ہیں, ان کے بازار بنائے جا رہے ہیں, نئی بسز لائی جا رہی ہیں, کسانوں کا پروگرام ہے, بیواؤں کا پروگرام ہے, بوڑھوں کا پروگرام ہے, ہاسپٹلس کا ایک نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونٹ فکس سم تھنگ وچ از ورکنگ تو ڈونٹ فکس سم تھنگ وچ از ناٹ بروکن ایکچولی. تو یہ اف اٹس ناٹ بروکن وائی شوڈ وی فکس اٹ. یہ ہے اس کے اوپر لاجک. And you believe there are others that are broken and needs to be fixed? That is there is a case for that at least. کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے, اب مثال کے طور پہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار ایک سب سے زیادہ کسی اگر ایک شہر پہ ہے تو وہ کراچی ہے. اور اگر کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہوگا, ادھر جو ہے روڈز کا برا حال ہوگا, ادھر میٹرو کا نظام کا برا حال ہوگا, ادھر پبلک ٹرانسپورٹیشن کا برا حال ہوگا, سیکیورٹی کا برا حال ہوگا, ادھر انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق ہوا ہوگا, تو پھر کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کا. اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ بات گوادر کے بارے میں بھی کی جاتی ہے کہ اگر یہ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ہو تو شاید یہ بہتر پرفارم کرے کمپیئر ٹو اگر یہ صوبے سے ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جب یہ معاملات سامنے آئیں گے تو پھر اس وقت بات کی جائے گی کہ کس طرح ان کو سالو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی فریم ورک میں ان کو سالو کر لیا جائے, لیکن یہ پرابلم سالو ہونے والی ہیں دونوں. اسی فریم ورک میں سالو کر لیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیڈرلی ایڈمنسٹر کر کے اس کو سالو کیا جائے. Is that what you're saying? نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے اگر صوبائی اسمبلی اس کے اوپر میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرتی ہے اور پھر 2/3 میجورٹی سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری کرتی ہیں تو پھر کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب فار بیئنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. معاملات تو کافی نظر آ رہے ہیں کہ اگر صوبہ سندھ کے ہیں یا پھر بلوچستان کے ہیں, اس حد تک تو پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ فکس کیا جا سکتا ہے, لیکن پنجاب کیونکہ ٹھیک چل رہا ہے تو وہاں پر کسی قسم کے نئے صوبوں کی تشکیل یا اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس سینیٹر صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ ایران کی وجہ سے یا جو کانفلکٹ تھی اور ہماری ڈپلومیسی چل رہی تھی اس لیے تمام تر جو احتجاجی تحاریک تھی وہ روکی ہوئی تھی, لیکن البتہ 22 کو انہوں نے کال دی ہے مہنگائی کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچاری حکومت جس نے 129 ارب روپے سبسڈی دی کیونکہ پیٹرول ان کے بس میں نہیں ہے, جو تیل کی منڈیوں میں قیمتیں چل رہی ہیں, جنہوں نے باقاعدہ کفایت شعاری کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, سیلریز دی ہیں, بار بار اجلاس ہوتا ہے اس کے اوپر اور پروٹوکول اپنے کم کر دیے, وہ مزید کیا کریں؟ اب ساری تو کوشش کر رہے ہیں, وہ ساری کوشش اپنے خرچے کم کرنے پہ ہونے چاہیے. کیا خرچے حکومت کے کم ہوئے ہیں؟ ماسوائے اس کے کہ وہ ایک جعلی لاک ڈاؤن بنایا ہوا تھا جس میں ہم نے 3 دن چھٹی کرنی تھی اور 4 دن کام کرنا تھا, اور 3 دن چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھے دن بھی جب آپ چھٹی ختم کر کے گھر جاتے ہیں تو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, یا پھر اگر جمعرات کو آپ نے چھٹی شروع ہونی ہے تو بھی گھنٹہ پہلے نکل آتے ہیں. یعنی پورا ہفتے میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تھا. تو یہ 28 فروری کے بعد تو اس طرح کے معاملات ہم لے کے چلے ہیں, بجائے یہ کہ اس کو ہم اپرچونٹی میں اس میں کنورٹ کرتے. ہم کو جو کچھ ایران کی طرف جو ہے ٹریفک جا رہی تھی سمندر سے, جو ٹریفک جو ہے وہ ہرمز کی طرف سے جا رہی تھی, اس کو کراچی اور گوادر میں جو ہے نا لایا جاتا, تو آپ نے کتنا جو ہے نا اس میں وہ کیا ہے, اس کا بینیفٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں آپ دنیا میں چودھری بننے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ چودھراہٹ جو ہے وہ
خالی پیٹ نہیں ہوتی، خالی ہاتھ نہیں ہوتی. اس کے لیے معیشت جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہوتی ہے. معیشت آپ درست کر نہیں پاتے ہیں اور باقی جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ آنیاں جانیاں ہیں، وہ آنیاں جانیاں آپ کی چلتی رہتی ہیں. مگر پھر بھی اسٹل ہم نے اس میں تعاون کیا. ہم نے اتنے دن تک کہیں پہ بھی جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ریاست کو کوئی پرابلم ہو. ہم اس وقت بھی احتجاج پہ جا رہے تھے جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ مہنگائی والا معاملہ تھا اس وقت بھی. مگر چونکہ تھی تو ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. ہم نے کہا کہ آپ معاملات کو سیٹل کریں. مگر نہ آپ وہ معاملات سدھار سکے، نہ ملک کے معاملات سدھار سکے، اور مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. سینیٹر صاحب، لیکن کیا میں آپ کی بات کا یہ مطلب اخذ کروں کہ وین یو سے کہ چودھری بنے ہوئے تھے جو پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، کیونکہ اٹس اے بگ تھنگ کہ آپ امن کی کوشش کر رہے ہیں اور دو ایسے فریق جو کبھی ساتھ نہیں بیٹھے تھے ان کو ساتھ بٹھانے میں بھی آپ کامیاب ہوئے، اور مستقل آپ کے ایفرٹس جاری ہیں، چاہے وہ بیک چینلز ہو یا تھرو میسیجنگ ہو، to have a ceasefire that continues، کیونکہ سیز فائر بھی کرانا ایک بہت بڑی چیز تھی. ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا، ہم نے اس کو ہر طرح سے سپورٹ کیا. ہم نے عملی طور پہ بھی سپورٹ کیا. اس دوران کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے اس حد تک بھی جو ہے اس کو پبلکلی جو ہے نا اس کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی ایفرٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے معاملات بھی ہیں. آپ اپنے گھر میں جو ہے نا معاملات سیدھے کر نہیں پا رہے اور دوسروں کے معاملات جو ہے وہ سیدھے کرانے جا رہے ہیں. بالکل دوسروں کے معاملات بھی سیدھے ہونے چاہیے، مگر اپنے گھر کے معاملات بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. آپ یہاں پہ آپ نے کیا جو ہے نا وہ آگے پروگریس کی ہے، یہ بھی تو بتائیے. یہاں پہ جو ہے وہ پہلے گھر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باہر ہوتا ہے. سر، اپنے گھر کے معاملات صحیح کرنے کے لیے وہ بازگشت شروع تو ہو گئی 28ویں ترمیم کی. بتائیے تو کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. جی ہاں، وہ اسی طرح سے معاملات سیدھے ہونے جا رہے ہیں جس طرح سے 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا وہ ایک عدالت کے سامنے دوسری عدالت بنا دی ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے نا ان میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کون سی عدالت بڑی ہے، کون سی عدالت چھوٹی ہے. ہم نے کہا کس کے سامنے پہلے پیش ہونا ہے، کس کے سامنے بعد میں پیش ہونا ہے، اور کس کا کیا اختیار ہے، کس کا کیا اختیار نہیں ہے. اور کسی کا ابھی تک اختیار تو علیحدہ سے، مطلب وہ معاملات جہاں پہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ٹکراؤ والی صورتحال ہوتی ہے، جہاں کوئی معاملات جو ہے وہ رٹ سے ارائز ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی کا اعتماد نہیں ہوتا کہ کیا اس میں فیصلہ کیا ہوگا. کیا آیا وہ فیصلے ایسے ہوں گے جس میں جو ہے نا وہ ریاست یا ریاستی اداروں کے جو ہے وہ کوئی مفادات پہ ذکر پہنچے. آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ NFC کا ریویو نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو کے نظام کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ملنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو تو کانسٹیٹیوشنل کور پہلے ہی آرٹیکل 140A میں ملا ہوا ہے. اس کے بعد تو قانون سازی صوبوں نے کرنی ہے. تو وہ صوبے اگر قانون سازی کر بھی چکے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اور صوبوں کی نیت، اس میں نیت میں فطور ہو، یا میری نیت میں فطور ہو، یا آپ کی نیت میں فطور ہو، اور ہم اس پہ عمل نہ کرنا چاہیں، تو پھر جو نا اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کور مل بھی جائے تو کیا ہوگا. کانسٹیٹیوشنل کور ایک تو ہے نا، یہ جو الیکشن جنرل الیکشن ہے، وہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک اگر اسمبلی پہلے ٹوٹ جائے تو 60 دن میں، اور اسمبلی جو ہے نا وہ اگر آپ مدت پوری کرے تو 90 ڈیز میں. تو کیا وہ اس کو جس کو کانسٹیٹیوشنل کور ملا ہوا تھا وہ ہم نے اس کو الیکشن اپنے ٹائم پہ کروایا تھا. باقی رہ گیا وہ آرٹیکل 160 والا معاملہ. تو اصل معاملہ ہی یہی ہے، یہ جو میلہ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، یہ ہماری چادر لے جانے کے لیے ہی میلہ جو ہے سجا رہے ہیں. اور انفیکٹ جو ہے وہ محکمے کچھ انہوں نے واپس لینے ہیں فنڈز جو ہے نا، اس کو جو اس کا جو فارمولا طے ہوا تھا اس کو ریورس کرنا ہے. یہ ریورسل ہی اصل جو ہے وجہ ہے. اور لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ پہلی لڑائی تو معیشت سے شروع ہوتی ہے نا. تو وہ اختیارات اپنے بڑھانا چاہتے ہیں معاشی طور پہ. جو چیزیں جو اٹانمی جو ہے صوبوں کو دی گئی تھی، اٹانمی معیشت کے حوالے سے ہوتی ہے سب سے پہلے، تو وہ اس کو واپس ریورس کرنا ہے انہوں نے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے اس کے اوپر راضی نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی اپنا بڑی کلیئرٹی سے موقف دیتے آئی ہے کہ واٹ دے فیل اباؤٹ دی NSC ایوارڈ، 18th امینڈمنٹ، یا نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملات پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے طے ہوں گے؟
دیکھیے بلاول نے آج کہا ان کے ساتھ کوئی اس حوالے سے ڈاکومنٹ شیئر نہیں ہوئی ہے. یہ بات جو ہے نا کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی ہے. اب پوری دنیا میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں اور بلاول صاحب کے ساتھ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ ہی شیئر نہیں ہوئی ہے. تو اللہ خیر کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنے والدہ اور نانا کی پالیسیوں کے مطابق چلے گی یا کسی اور کی پالیسیوں کے مطابق. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اہمیت ہے اس پورے نظام میں وہ 26ویں آئینی ترمیم میں بڑے واضح ہو کر کے سامنے آئی تھی. اس کے بعد پھر آپ کو وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی آپ کے علم میں ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ووٹس کی اور ان کی منشا کی اتنی ضرورت حکومت کو پڑے گی؟ مشاورت کی اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. کسی کو مشورہ مولانا صاحب کا نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. مگر ہم چونکہ پالیٹکس کرتے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ چیز جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی طاقت کے حوالے سے, طاقت کے بل پہ, جبر کے ساتھ, تو یہ الٹیمیٹلی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ رائے ہم رکھتے ہیں اور یہ رائے دینے کا جو ہے نا حق بھی رکھتے ہیں. سیڈر صاحب, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جلدی میں ہے کہ ان معاملات کو جو انفنش ایجنڈا ہے اس کو ایک ترمیم کے ذریعے بالآخر جو ہے وہ پورا کر لیا جائے؟ حکومت کو دو چیزوں کی جلدی ہے. ایک 28th امینڈمنٹ کے حوالے سے, حالانکہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تھی تو پورا تقریباً 1 سال تک جو ہے لوگ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے رہے اور اس میں کسی نتیجے پہ پہنچنے کے. اچھا کیا برا کیا وہ الگ بات, مگر 1 سال تک چیزیں کوک ہوئیں. اب حکومت کو جلدی ہے, وہ بجٹ سے پہلے کی بھی بات کی جا رہی ہے, بجٹ کے بعد کی بھی. اور دوسری جلدی جو حکومت کو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی ہے, وہ اپنے خاتمے کی ہے. وہ بھی دیکھیے گا کہ وہ بھی جلدی وہ بھی پورا کر لیں گے. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنے خاتمے کے لیے, یہ کب ہوگا؟ جی ہاں, الٹیمیٹلی جو ہے یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہے وہ دیوار سے جب لگ جائیں گے تو پھر اس کے بعد شاید جو ہے وہ جدوجہد زیادہ تیز ہو جائے گی ان کے خلاف. اور یہ ایسی تاریخی اور فاش غلطی ہوگی جس کا نتیجہ جو ہے ہمیشہ ایک تانے کی صورت میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو حکومت اور یہ نظام اتنا زیادہ مضبوط, توانا اور اتنا جسے کہتے ہیں نا کوہیرنٹ ہے کہ معذرت کے ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگ مل کر بھی کسی چھوٹے سے مسئلے پر بھی حکومت سے کچھ بھی قبول نہ کروا پائے نا. ایسا ہے کہ ابھی تک اپوزیشن ایک پیج پہ شاید نہیں ہے, اور ایک پیج پہ نہ ہونا جو ہے شاید حکومت کی مضبوطی ہے. اگر کبھی ایک پیج پہ آ گئے, میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کبھی جو ہے نا وہ جب دیوار سے لگا دیں گے اور لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ صرف ایک پیج ان کے پاس باقی رہ گیا, تو پھر صورتحال جو ہے وہ کسی اور طرف جائے گی. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.